अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बिलाशुबा जितना ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और जितना ज़्यादा इस्लाम के मुतालिक मनफी तासुर फैलाया जाता है, उतने ही ज़्यादा लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और देखा गया है कि उमूमन उन्हीं खित्तों में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। बज़ाहिर इसकी यही वजह समझ में आती है कि मनफी प्रोपेगेंडे के सबब लोगों के अंदर खोजने और सच्चाई की तलाश करने का तजस्सुस पैदा होता है। और जब लोग खुद तहकीक करते हैं तो फाइनली उन्हें समझ आता है कि जो कुछ भी इस्लाम के बारे में बताया जाता है वो सब झूठ है, और असल में इस्लाम के अंदर सिर्फ अच्छाई और सच्चाई है। इसी हवाले से हम एक अमरीकी खातून के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी में बचपन में स्कूलिंग के ज़माने से लेकर जवानी में यूनिवर्सिटी लेवल तक मुख्तलिफ मुसलमान आते रहे, जिनकी वजह से उन्हें इस्लाम के बारे में जानने का तजस्सुस पैदा होता था, यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं उनकी कहानी की तरफ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मुसलमान क्यों बनी, और हकीकत ये है कि इस सवाल का जवाब जितने अच्छे अंदाज से मैं आज दे सकती हूँ, अगर आज से 10-15 साल पहले इस सवाल का जवाब देती तो शायद इतना तफसीली जवाब ना होता, क्योंकि उस वक्त मैं इस्लाम में नई नई आई थी और अब मेरे पास 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है बतौर एक कन्वर्टेड मुसलमान ज़िंदगी गुजारते हुए। अगर मैं कहूँ कि मैं क्यों और कैसे मुसलमान हुई, तो इस एक सवाल का जवाब महज एक जुमले में भी ख़त्म कर सकती हूँ कि ये सब अल्लाह का मंसूबा था। ये वही था जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया था, और बस यही हकीकत है। मगर ये सब इतना सादा भी नहीं था। उम्र के साथ जब इंसान बड़ा होता है, पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखता है, तो समझ आता है कि ज़िंदगी के हर वाक़ये का कोई ख़ास मकसद था। सुभान अल्लाह। और सब कुछ अल्लाह के फैसले से था, ना कि मेरी अपनी कोशिशों से। हाँ, अगरचे हमारे पास अपनी ज़िंदगी गुजारने की एक आज़ादी है कि हम चाहें तो नेकी का रास्ता इख्तियार करें और चाहें तो बदी का इख्तियार करें, मगर इसके साथ साथ इंसान की अपनी तलब और सच को जानने की चाहत भी शामिल होती है। कहने का मकसद ये है कि सब कुछ मुकद्दर ही नहीं होता, कुछ चीज़ों में इंसान को कोशिश भी करनी पड़ती है। तो मैं आपको तफसील से बताती हूँ कि मेरा इस्लाम से पहला तारुफ़, और फिर कई बार तारुफ़, और फिर आखिरकार मेरा मुसलमान बनना, इस सब के पीछे कौन-कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके साथ ये सफ़र शेयर करूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई। मैं अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में 70 की दहाई में पैदा हुई, और मेरा ताल्लुक एक मिडिल अपर क्लास या शायद अपर क्लास ख़ानदान से है। मेरा सबसे पहला तारुफ़ इस्लाम से तब हुआ जब मैं 10 साल की थी, और इस तारुफ़ में मेरे सीखने के लिए बहुत से सबक थे। सुभान अल्लाह। दरअसल जब मैं 10 साल की थी तो मेरे वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई थी, और हम मशरक़ी वाशिंगटन से मगरबी वाशिंगटन मुंतकिल हो गए। फिर हमारे पड़ोस में एक नया ख़ानदान आया। ये पूरे आइलैंड पर वाहिद मुस्लिम और वाहिद ब्लैक फैमिली थी। पड़ोसी होने की वजह से उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ भी हम ही थे। ये सिर्फ़ इत्तेफ़ाक नहीं था। अल्लाह ने मेरे दिल में बचपन से ही मुख्तलिफ़ नज़र आने वाले लोगों के लिए तजस्सुस रखा था। जब मैं देखती कि कोई मुझसे मुख्तलिफ है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के तजस्सुस में मुब्तला हो जाती थी। मैं और मेरी बहन बहुत खुश हुए कि उनके बच्चे हमारे साथ खेलेंगे, क्योंकि वो हमसे मुख्तलिफ नज़र आते थे। हमें उस वक्त नहीं मालूम था कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उनकी अम्मी हिजाब पहनती थीं, तो हमने सोचा, वाह ये लोग बहुत दिलचस्प हैं, हम इनसे मिलना चाहते हैं, इनके साथ खेलना चाहते हैं। उनमें से एक लड़की मीडियम के साथ मैं ज़्यादा बात करती थी। वो मेरी उम्र की थी, इसलिए मेरी उससे दोस्ती ज़्यादा थी। मुझे याद है एक मर्तबा मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में खुदा की तस्वीर क्यों नहीं लगी? मेरी नज़र में खुदा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। उसने कहा, हमें नहीं पता अल्लाह कैसा दिखता है,
جب پتہ ہی نہیں ہے تو تصویر کیسے بن سکتی ہے؟ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتی تھی کہ وہ گاڈ کو اللہ کیوں کہتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے قرآن دکھایا اور میں حیران رہ گئی کہ وہ عربی پڑھ سکتی ہے۔ اس فیملی میں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم سے مختلف تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ وہ اپنے کمرے کی دیواروں پر گلوکاروں کے پوسٹر کیوں نہیں لگاتی۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ میرے ابو نے سکھایا ہے کہ انبیاء کو فالو کرو، گلوکاروں کو نہیں۔ یقین مانیے، یہ الفاظ ایک 10-11 سال کی بچی کے تھے۔ یہ الفاظ مجھے بری طرح جھنجھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے ابو مشہور NBA باسکٹ بال پلیئر تھے اور وہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا نام تھا زید عبدالعزیز۔ وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کا پیدائشی نام نہیں تھا۔ یہ اسلام کا وہ پہلا بیج تھا جو میرے دل میں لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام کا پودا میرے دل میں پروان چڑھنے لگا۔ اور ہاں، ایک بات اور بتا دوں کہ میں اس وقت سمجھتی تھی کہ مسلمان صرف ہاٹ ڈاگ نہیں کھاتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات صرف ہاٹ ڈاگس کی نہیں بلکہ سور کے گوشت کی ہے۔ جونیئر ہائی میں ہم دونوں باسکٹ بال کھیلتے تھے۔ وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو حجاب پہننے لگی۔ وہ ٹائٹس اور لانگ سلیو سے اپنے بازو اور ٹانگیں ڈھانپتی تھی۔ دوسرے اسٹوڈنٹس اس پر طنز کرتے، مگر میں بڑے اعتماد سے اس کی وکالت کرتے ہوئے کہتی، یہ اس کے مذہب کی وجہ سے ہے، وہ بالغ ہو گئی ہے، اس لیے حجاب کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو تھا میرا پہلا اسلامی تعارف۔ دوسرا تعارف تب ہوا جب میں اسٹارٹ رننگ پروگرام میں کالج گئی۔ میں نے مڈل ایسٹرن ہسٹری کا ایک آپشنل کورس لیا۔ اس دوران میں نے مصر پر ایک تحقیقی رپورٹ بنائی اور تھوڑا بہت اسلام کو پڑھا۔ اسی دوران ہماری کلاس میں ایک شخص آیا جو خود عیسائی دھرم چھوڑ کر مسلمان ہوا تھا۔ وہ ایک پہلا سفید فارم ریورٹڈ مسلم تھا جس سے میں ملی، ورنہ اس سے پہلے میرے دل میں تصور بھی نہیں تھا کہ گورے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ وہ سعودی عرب میں رہا تھا اور وہیں اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت باتیں بتائیں، مگر مجھے صرف دو یاد رہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان دو نے مجھے شدید متاثر کیا۔ پہلی تو یہ کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے۔ اس نے بتایا کہ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن بہرحال وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں، خدا انسان نہیں، خدا مخلوق جیسا نہیں، نہ ہی وہ انسانوں کی طرح اولاد پیدا کرتا ہے۔ وہ اونگ، نیند، تھکاوٹ اور بیماری سے پاک ہے۔ اللہ سب سے بالاتر ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ بات میرے دل کو لگی۔ میرے ذہن کے بہت سارے سوال حل ہو گئے جو کہ بچپن سے عیسائی ماحول میں اٹھتے تھے۔ میرے خاندان میں کیتھولک، ایونجلک اور لوتھرن فرقے کے لوگ موجود ہیں۔ اس طرح میرا بچپن ایسا ہی گزرا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں عیسائیت کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن اور سوالات تھے۔ پھر اس نے مجھے اللہ کا تعارف دینا شروع کیا کہ دراصل اللہ یعنی گاڈ کون ہے۔ اس نے قرآن کی ایک آیت سے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بطور ایک نان مسلم کے جو کہ اسلام کے عقائد نہیں جانتی تھی، یہ بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی بات تھی۔ غیر مسلم اکثر اسلام کو صرف یہی جانتے ہیں کہ اسلام میں حلال حرام ہے، کپڑے، کھانے پینے اور دیگر معاملات میں منع و اجازت کی بہت ساری پابندیاں ہیں۔ اور اس میں کچھ مسلمانوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم دین کو ایسے پیش کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور انبیاء اور بنیادی ایمانیات کے تصور کی وضاحت ہی نہیں کرتے۔ لیکن اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کون ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال اس کی باتیں سن کر مجھے اسلام سے محبت ہونے لگی تھی۔ جی ہاں ناظرین، میں نے اپنے ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ بچپن میں اور جوانی میں کیسے دو مسلمانوں سے ملی اور کیسے اسلام کا تعارف اور تفصیلی معلومات حاصل ہوئیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آگے کی باقی کہانی کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں کالج بہت جلدی چلی گئی۔ میں سینئر کے طور پر کالج گئی اور پوری ٹائم کمیونٹی کالج میں پڑھی۔
وہاں میں نے مڈل ایسٹرن ہسٹری کا کورس لیا۔ اس کلاس میں نے مصر پر رپورٹ لکھی اور اسی دوران مجھے اسلام کا تھوڑا سا تعارف ہوا۔ پھر ایک دن کلاس میں ایک شخص آیا جو خود مسلمان ہوا تھا۔ وہ ایک وائٹ بندہ تھا جو کہ سعودی عرب میں رہا تھا۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ سب سے زیادہ میری توجہ اس بات پر گئی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے۔ یہ میرے لیے آنکھیں کھولنے والی بات تھی۔ دوسری اہم چیز اس نے حجاب کے بارے میں بتائی۔ اس کی باتوں میں دین کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا، بس ثقافتی باتیں تھیں جو مجھے عجیب لگیں، کیونکہ وہ خود سفید فام تھا اور سعودی عرب میں رہتا تھا، مگر عرب اسٹیریوٹائپس پر بات کر رہا تھا۔ جو اس نے کہا وہ سب زیادہ اہم نہیں تھا۔ میں وہ غیر سنجیدہ باتیں کر کے ویڈیو کو بور نہیں بنانا چاہتی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کی باتوں نے مجھے ایک نئی سوچ دی۔ صرف اس لیے کہ کوئی غیر مسلم حجاب کو ایک غلط طرح سے دیکھتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل میں وہی معنی ہو۔ مجھے سمجھ آیا کہ میں چیزوں کو بہت تنگ نظری سے دیکھتی تھی، صرف اس لیے کہ اسلام کے بارے میں ہمارے مغربی معاشرے میں ہمیں تنگ نظری ہی سکھائی جاتی ہے۔ اس وقت میرے پاس یہ الفاظ نہیں تھے، مگر میں نے سوچا، اچھا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ خواتین حجاب اس وجہ سے پہنتی ہوں گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ حجاب پہنو تاکہ پہچانی جاؤ اور تکلیف نہ دی جاؤ۔ حجاب اس لیے ہے کہ معاشرہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، یہ تمہاری عزت ہے نہ کہ جبر۔ میں یہاں حجاب کی تفسیر میں نہیں جاؤں گی، مگر میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لازمی نہیں کہ میرا جو نقطہ نظر ہو وہی درست بھی ہو۔ مغرب میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں حجاب شرمندگی سے یا جبر سے پہنتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں جب مجھے سمجھ آنے لگیں کہ دوسروں کے پاس بھی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اور میں کون ہوتی ہوں کسی مذہبی یا ثقافتی چیز پر رائے دینے والی، تب میں اس کلچر یا مذہب سے ہوں ہی نہیں۔ یوں اسلام کے بارے میں میرے دل میں دو بیج لگے، ایک عقیدے سے متعلق کہ اصل خدا کون ہے اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، اور دوسرا حجاب کی ثقافتی سمجھ بوجھ کے بارے میں۔ انہی بیجوں نے میرے دل میں اللہ اور اسلام کی محبت کا پودا پروان چڑھایا۔ میں نے 1986 سے یعنی 10-11 سال کی عمر سے اسلام کو سمجھنا شروع کیا، اور کالج کے دوران نوجوانی میں قرآن کو سمجھنا شروع کیا، اور یہ سفر بہت آہستہ اور مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ 2003 میں تقریباً آج سے 21-22 سال پہلے میں نے یونیورسٹی کے بعد باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھی وہ ساری تفصیل کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیوں اور کیسے کیا۔ پھر مسلمان ہونے کے ایک سال بعد میں نے سال 2004 میں اپنا ماڈسٹ فیشن برانڈ شروع کیا۔ الحمدللہ اللہ نے ترقی دی، اور یہ برانڈ آج ایک بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے، کیونکہ یہ ہم نامسلموں کے ایک بڑے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ مغربی معاشرے یعنی یورپ اور امریکہ میں رہتے ہوئے حجاب کو کیسے اپنی شناخت کا حصہ بنایا جائے۔ خاص طور پر امریکی مسلمانوں کو اکثر لگتا ہے کہ ہم دو دنیاؤں کے درمیان میں کھڑے ہیں، مغرب اور مشرق کے بیچ میں۔ ہم میں سے جو نو مسلم ہیں، اکثر ہمیں لگتا ہے کہ نہ ہم پوری طرح مسلمانوں میں فٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی غیر مسلم دوست، فیملی یا کولیگز میں۔ میرا برانڈ ان دونوں کے درمیان ایک پل بناتا ہے، اسلام لانے کی خوشی اور حجاب پہننے کے خوف کے درمیان تسلسل کو قائم کرتا ہے۔ جو نہیں جانتے میں ان کو بتا دوں کہ میرے برانڈ کا نام ہے امریکن مسلم وائب۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔